जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर साहब, जो कि फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं और अक्सर वज़राए आज़म और वज़राए ख़ारजा के साथ बैनुल अक़वामी दौरों पे भी जाते हैं। मतीन हैदर साहब, आपने थोड़े दिन पहले एक स्टोरी की थी द नेशन अखबार में, जिसमें आपने ये बताया था कि वज़ारत ख़ारजा में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन एक जो तब्दीली जिसकी पूरी पाकिस्तान ने अटेंशन ली वो थी कि पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर के साबिक सदर मसूद खान साहब को अमेरिका में सफीर लगाया जा रहा है। तो उन पे तनकीद की जा रही है, पहले वो सदर थे, अब सदर से वो सफीर बनने जा रहे हैं। तो ये क्या उनके ओहदे की तनज़्ज़ुली नहीं है? क्या ये डाउनफॉल नहीं है? वो क्यों ये ओहदा एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसके पीछे क्या स्टोरी है मतीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज की आपकी गुफ्तगू के दो पहलू हैं। एक तो दफ्तर खारजा में जो तब्दीलियां, उनका अलग से जवाब दूंगा, लेकिन ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेवलपमेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा कि साबिक सदर आज़ाद कश्मीर जो है वो अब एक सफारती ओहदा कबूल कर रहे हैं, और वो ये है कि उन्हें वाशिंगटन में पाकिस्तान का सफीर तैनात किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है। अब उनके जो क्रीडेंशियल्स हैं वो इस वक्त अमरीकी महकमा खारजा में इस वक्त प्रोसेसिंग पे हैं, यानी अमरीकी हुकूमत उन्हें एक्सेप्ट करेगी तो वो हो जाएंगे। आपका दूसरा इसमें पहलू के ये बिल्कुल पहले एक पॉलिटिकल पोजीशन होल्डर थे, यानी एक आज़ाद रियासत जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आजम, और फिर एक सफीर का ओहदा कबूल करना। तो ये आपके नुक्ते से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये बिल्कुल जो है ये उस ओहदे में तनज़्ज़ुली है। लेकिन इस वक्त ये देखें कि पूरी जो पॉलिटिकल लॉट है इसमें साबिक आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से आज इसमें मैं खुल के बता दूं कौन कौन सा बंदा लॉबिंग कर रहा था। साबिक सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक, कौमी सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ, और उसके साथ ये नाम जेर गौर था सरदार मसूद खान साहब का। बाकी दो बंदों ने तो लॉबिंग की, बहुत कोशिशें की, फिर इनका आया। डॉक्टर मोइज यूसुफ का नाम इसलिए ड्रॉप हो गया कि वो ही बिलोंग्स टू वाशिंगटन, वाशिंगटन के रहने वाले हैं, वहाँ उनके इंटरेस्ट हैं। तो दूसरी ये चीज़ है कि फिलहाल कौमी सलामती के मुशीर के तौर पे उनकी ज़रूरत जो थी वो यहाँ पर थी। ये जी, कोई नहीं, आप उसको सेट कर। जी मैं आप इसको फिक्स कर लें, कोई मसला जी। जी जी जी। बिल्कुल। और उसका ये था कि आपके नुक्ते से इत्तफाक करता हूँ कि मसूद खान साहब का जो था वो अगरचे के उनकी सिफारती सलाहियतों पे कोई शक नहीं है, लेकिन साबिक सदर होना और फिर एक सफारती ओहदा कबूल करना वो बिल्कुल जो है वो यकीनी तौर पे उस ओहदे के शायान शान नहीं है। लेकिन जो नुक्ता मैं आपको ये बता रहा था कि इसके लिए हमारे कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहित यूसुफ और साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक ने भी लॉबिंग की। इकरामुल हक साहब को तो फौजी दौर होता तो वो हो जाते। कौमी सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि फिलहाल उनकी यहाँ पे ज़रूरत है। अब इशू ये है कि ये क्यों किया गया, इसलिए कि हमारी इस वक्त जो फॉरेन सर्विस की जो कैरियर लॉट है उसमें सुहेल महमूद जो मौजूदा सेक्रेटरी खारजा हैं उनकी ये कोशिश थी कि वो अगले बरस रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट के साथ साथ ही जिस तरह साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी और जलील अब्बास जिलानी और ये तमाम तर लोग सर्विस मुकम्मल करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया उन्होंने, तो उनकी ये कोशिश थी कि वो वाशिंगटन में सफीर लग जाएं। और वाशिंगटन में जो सफीर थे डॉक्टर असद मजीद खान, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अब नए सेक्रेटरी खारजा लगेंगे। और उसके साथ साथ जो है और भी कुछ कैंडिडेट्स थे जो जेर गौर थे सेक्रेटरी खारजा के लिए, जिसमें बीजिंग में जो पाकिस्तान के सफीर हैं मोइनुल हक, इटली में पाकिस्तान के सफीर हैं जौहर सलीम, और ब्रसल्स में पाकिस्तान के सफीर हैं जहीर जंजुआ। और उसके साथ साथ दफ्तर खारजा में इस वक्त तीन सीनियर तरीन
میرا خیال ہے متین صاحب کا جو موبائل ہے جی وہ آ ہو گیا گیا. آ گیا. جی 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 متین صاحب آگے کوئی چیز رکھ لیں. بلال ادھر آئیں, ذرا جلدی آئیں, اس کے آگے کوئی چیز رکھ لیں. اس کو ذرا بیٹھیں اور اس کو پکڑے, میں اتنے میں یہ بول دوں, یا ایسے ہی رکھیں, انگلی پیچھے کریں, بس تھوڑی سی تکلیف آپ. جی, اور میں آپ کو قمر چیمہ صاحب یہ بتا رہا تھا کہ سیکرٹری خارجہ کے لیے جو ہیں ظہیر احمد جنجوعہ اور جوہر سلیم, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر اسد مجید خان. دفتر خارجہ میں جو 2 سینئر افسران ہیں, اس میں ایک جو ہے وہ تارڑ صاحب ہیں, رضا بشیر تارڑ صاحب وزیر خارجہ کے اسپیشل سیکرٹری ہیں. دوسرے خالد میمن صاحب ہیں جو اسپیشل سیکرٹری ایڈمنسٹریشن ہے. اور تیسرے گریڈ 22 کے ہیں زاہد نصر اللہ, جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل فارن سروس اکیڈمی میں. آپ کو میں اب ان 5 کینڈیڈیٹ کا ایک ایک جملے میں پروفائل بتاؤں گا, جو آپ کے لیے اور آپ کے دیکھنے والوں کے لیے انتہائی اہم ترین ہوگا. جوہر سلیم صاحب جو اٹلی میں پاکستان کے سفیر ہیں, وہ وزیر خارجہ کی گڈ بکس میں اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے برطانیہ میں سفیر بننے کے لیے لابنگ کی, اور اٹلی میں سفیر کی جب آفر کی گئی تو انہوں نے وہ قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہاں پہ کووڈ ہے. اب وہ فارن منسٹر کی گڈ بکس میں نہیں ہے. برسلز میں جو ظہیر احمد جنجوعہ ہیں وہ روس سے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر نکالے گئے. ان کی اہلیہ امریکی سٹیزن ہے, اور جس وقت وہ روس میں تھے تو ان کی مسز امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک تھی. تو پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو انتہائی تحفظات ہیں, وہ فارن سیکرٹری نہیں بن سکتے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ فارن سیکرٹری نہیں تو وہ اس وقت برسلز میں پاکستان کے مفادات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اب وہ وہاں سے اوٹوا جا رہے ہیں. اوٹوا میں جو پاکستان کے سفیر ہیں اس وقت, وہ سفیر جو ہیں وہ اب تبدیل ہو رہے ہیں, اور وہ سفیر تبدیل ہو کے سعودی عرب میں آ رہے ہیں. اب جو اسد مجید خان صاحب ہیں, قابلیت کے اعتبار سے, ایجوکیشن, قابلیت, کیریئر, اس اعتبار سے اسد مجید خان صاحب آؤٹ کلاس ڈپلومیٹ ہیں. لیکن وزیر خارجہ کا میں کوٹ کر رہا ہوں, ہمارا انالیسز نہیں ہے, چونکہ ان تک پہنچے گا تو پہلے ہی اسد مجید صاحب, آپ اس پہ ناراض نہیں ہوئے گا. وزیر خارجہ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسد مجید خان امریکی صدر سے ٹیلی فون کال نہیں لا سکے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. اور دوسری اسیسمنٹ دفتر خارجہ میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ واشنگٹن اسلام آباد کے تعلقات اس وقت انتہائی سرد میری کا شکار ہیں. وہ آؤٹ ہو گئے, جوہر سلیم آؤٹ ہو گئے, ظہیر جنجوعہ آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد زاہد نصر اللہ جو ہیں وہ موجودہ فارن سیکرٹری کی گڈ بکس میں نہیں تھے. وہ آپ کو پتا ہوگا کہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر تھے, اور سیکرٹری خارجہ کو ایک خط لکھنے کے اوپر انہیں واپس بلا لیا گیا تھا کابل سے, اور پھر انہیں جو ہے وہ ان کی جو ایک ایمبیسڈر پوزیشن تھی وہ بھی ان کی منسوخ کر دی گئی تھی. انہیں او ایس ٹی بنا لیا گیا تھا. وزیر خارجہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سینئر افسر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں 6 ماہ سے زائد او ایس ٹی نہیں رہ سکتا, تو لہٰذا اب انہیں ڈائریکٹر جنرل فارن سروس اکیڈمی لگایا ہوا ہے. اب رہ گئے سہیل محمود صاحب. تو سہیل محمود صاحب کے بارے میں اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کے اندر جتنی ایکسٹرا آرڈنری گٹس, صلاحیتیں, ڈپلومیٹک سکلز, آؤٹ ریچ, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک پولیٹیکل بندہ اپوائنٹ کیا جائے. اور پھر جب بندے ڈھونڈے گئے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنرل ریٹائرڈ اکرام الحق, محیط یوسف کے چونکہ وہاں پہ انٹرسٹ تھے, واشنگٹن کہا جاتا ہے کہ جو واشنگٹن کا رہنے والا ہو ان کے وہاں انٹرسٹ, اور یہ ساری چیزیں تھی. تو الٹیمیٹلی پھر پورا نکلا سردار مسعود خان کے نام کے اوپر, بلکہ حکومت نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں جو ہے وہ انہیں اپروچ کیا جائے. لیکن اب اس کا آپ کی اور آپ کے دیکھنے والوں کے لیے انالیسز, قمر چیمہ صاحب بین الاقوامی امور پہ ماشاءاللہ آپ کی گہری نظر ہے, ساؤتھ ایشین میٹرز آپ دیکھتے ہیں.
مسعود خان صاحب کو واشنگٹن میں لگا کے، اگرچہ کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہوں گا جس سے وہ انہیں کوئی ناگوار گزرے، مسعود خان صاحب کی کامیابی کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں، لیکن قمر چیمہ صاحب آپ ہندوستانی میڈیا میں بیٹھتے ہیں، پاکستان کی واشنگٹن میں کشمیر پہ کہانی سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، پاکستان کا اینٹی انڈیا بیانیہ واشنگٹن میں سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، اتنی سٹرونگ لابنگ ہے اس وقت انڈیا کی واشنگٹن کے اندر، اور میں واشنگٹن میں رپورٹنگ کر چکا ہوں، اگین ریپیٹنگ، مسعود خان صاحب کی بے شمار آؤٹ کلاس ابلاغی صلاحیت ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، ان کی ڈپلومیٹک سکلز ہیں، ان کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ یہ کشمیر کی کہانی واشنگٹن میں کہاں سنائیں گے؟ کانگریس میں سنائیں گے، وائٹ ہاؤس میں سنائیں گے، وہاں پہ جو ان کے پاورفل تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ سنائیں گے، پینٹاگون میں سنائیں گے، امریکی میڈیا کے اندر سنائیں گے، کہاں سنی جائے گی؟ نہ آپ کی کہانی کہیں چھپے گی، نہ سنی جائے گی، امریکنز اس کو سنیں گے اور کہیں گے نوٹڈ، ایک لفظ وہ یہ نہیں کہیں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کنسرن یا وی ول کنوے، یہ صورتحال ہے واشنگٹن اس وقت۔ قمر چیمہ صاحب، سارا افغانستان کے اوپر سینٹرک ہے، سب فوکس اس وقت ریجنل سیکیورٹی اور افغانستان اور چائنا کے اوپر ہے، تو یہ آپ کی کشمیر کی کہانی کون سنے گا واشنگٹن میں؟ آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ سابق صدر آزاد کشمیر جن کی ابلاغی صلاحیتیں وہاں پہ جو ہے وہ، آپ سی این این کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ جائیں، فاکس ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ جائیں، آپ سب جگہ بیٹھ جائیں، اول تو کوئی کشمیر کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ اسٹوڈیو میں بیٹھیں گے، آپ کو بلایا جائے گا، اول اگر نہیں ہوگا تو امریکن میڈیا یہ کہے گا کہ جی کوئی کشمیر کے اوپر ڈیولپمنٹ اور اینگل ہے تو ہم آپ سے وہ کرتے ہیں، یہ کوئی بھی ایمبیسڈر ہو۔ تو اب یہ تو کہانی ختم ہو گئی کہ کشمیر پہ آپ کا بیانیہ، آپ کی کہانی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ساتھ ہی میں سولوشن بھی دیتا ہوں، ہماری سفارتی حکمت عملی کو مؤثر ہونا چاہیے، کشمیر پہ ہمارا بیانیہ اس انداز میں بیان کیا جانا چاہیے کہ لوگ اعتماد کریں، اس پہ یقین کریں، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ من گڑت آپ کی کہانی ہے۔ ہمارا جو بیانیہ ہے، ہمارا جو انداز ہے، صرف یہ نہیں کہ واشنگٹن میں کشمیریوں نے 27 اکتوبر کو ایک بلیک ڈے کے اوپر ایک ڈیمونسٹریشن کر دیا اور وہ آپ نے وہاں دیکھ لیا، یہ اس وقت ہوگا جب واشنگٹن پوسٹ اور جو واشنگٹن میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان اخبار سمجھا جاتا ہے، واشنگٹن ٹائمز، یو ایس اے ٹوڈے، یہ 3 بڑے اخبار ہیں جو واشنگٹن سے چھپتے ہیں، جب ان کے اندر ایڈیٹوریل آئیں گے، جب ان کے اندر آرٹیکلز آئیں گے اور وہ خود میرٹ کے اوپر وہ کریں گے، تو وہ ہماری کمیونیکیشن پالیسی کی پروگرس ہوگی۔ کسی بھی ایمبیسڈر کو وہاں پہ لگا دینا، اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جنرل جہانگیر کرامت کو بھی لگایا گیا اور ملیہ لودھی کو بھی لگایا گیا اور علی جہانگیر صدیقی صاحب کو بھی لگایا گیا، اس کے علاوہ شیری رحمان صاحبہ کو بھی لگایا گیا، آج سے 27 برس قبل بیگم عابدہ حسین بھی وہاں پہ سفیر رہی ہیں، پولیٹیکل اپوائنٹیز رہے ہیں وہاں پہ ایمبیسڈر، نجم الدین شیخ صاحب رہے ہیں، ریاض کھوکر صاحب وہاں پہ رہے ہیں، طارق فاطمی صاحب رہے ہیں۔ تو جب اتنی بڑے بڑے آپ کی شخصیات رہی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، جسے کہتے ہیں کوئی ہلچل نہیں ہوئی، تو اب کون سی ہلچل ہو جائے گی کہ آپ مسعود خان صاحب کو لگا کے کشمیر کے اوپر کوئی آپ واشنگٹن کے ایوانوں میں آپ کوئی ارتھ کوئک کر دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اگرچہ کہ ہم آپ کے ہمارے وہ دوست ہیں، ہم ان کی کامیابی کے لیے وہ ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہندوستان کی اسٹرانگ لابی ہے، چونکہ ہندوستان مسعود خان صاحب کے آزاد کشمیر کے سابق صدر ہونے کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے، اگرچہ کہ ابھی تک کریڈینشلز کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کا بھی نہیں آیا، لیکن وہاں پر جب میری بات ہوئی لاسٹ ویک میں تو پتہ چلا کہ انڈیا کی لابی بہت ایکٹیو ہے، جو اس بات کو معاملے کو ایشو بنا سکتی ہے کہ مسعود خان صاحب جو ہیں وہ سابق صدر آزاد کشمیر ہیں، لہذا جو ہے وہ ان کا یہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ اب سیکرٹری خارجہ کے طور پہ آتے ہیں، اس وقت بھی دفتر خارجہ کے اندر شدید قحط و رجال ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا آؤٹ کلاس ڈپلومیٹ نہیں ہے جو پاکستان کی فارن پالیسی کو ری شیپ کر سکے، اس کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو ان پہ اوور کم کر سکے، جو دفتر خارجہ کے اندر اس وقت شدید اضطراب اور مایوسی پائی جاتی ہے۔ یہ جو سب آپ سے پڑھے ہوئے لڑکے لڑکیاں جو سی ایس ایس کر کے فارن سروس میں وہاں پہ آئیں، جو ابھی ایڈیز ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں، تھرڈ سیکرٹریز ہیں، ان کے منتظر ہیں، آج بھی
70-80 جو ڈپلومیٹ ہے جو لوور لیول کا ہے وہ منتظر ہے اپنی پوسٹنگ کا, پوسٹنگز نہیں. آپ کو بتایا تھا کہ دفتر خارجہ میں کئی ڈیسک ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹر جنرل نہیں ہے, تو قمر چیمہ صاحب یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ فارن سیکرٹری کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دفتر خارجہ کے انتظامی معاملات کو دیکھے, اور جو ینگ جنریشن ہے, جو اس وقت نئے ینگ آفیسرز ہیں, ان کی کمپیٹنس کو دیکھے, ان کی ابلاغی صلاحیت کو دیکھے. کسی بھی ملک بھجوانے کے لیے جو ڈپلومیٹ ہے وہ اس کو اس کی ریلیونٹ ملک کی لینگویج آنی چاہیے. جو نئے امریکی علاوہ اردو زبان بھی انہیں آتی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے جتنے ڈپلومیٹس اسلام آباد میں آتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوگا, لیکن وہ اردو بہت اچھی سیکھ کر آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لینگویج کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. اگر کسی نے سیکھی بھی ہے تو اس کو اس ملک میں نہیں بھجوایا جائے گا. یہ ڈائلیما اور المیہ ہے. جی بالکل صحیح ہے. میں سر ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا, مجھے پتا آپ جلدی میں ہیں. سر یہ بتائیں, موئد یوسف صاحب تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, وہ کیوں لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں سفیر لگنے کے لیے؟ یہ تو بہت بڑا آپ نے جو ہے وہ سٹوری سنا دی ہے کہ جو بندہ اس کو اتنی بڑی پوزیشن دی گئی ہو وہ سفیر کیوں لگنا چاہے گا؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ واپس امریکہ میں جائیں تو ان کی ذرا کریڈیبلٹی رہے کہ میں اس ملک میں پاکستان کا سفیر بھی رہا ہوں, اور وہ ایز اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کامیاب نہیں ہو سکے تو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ مجھے سفیر لگا دیں؟ جی قمر چیمہ صاحب, بالکل یہ اس کا جواب میرے پاس یہ ہے اور وہ پاکستان یعنی پاکستان سے رابطے کا ایک واحد فوکل پرسن ہوتا ہے, اور واشنگٹن میں انتہائی اثر و رسوخ کی حامل یہ پوزیشن ہے. آپ نے دیکھا, اسی لیے تو زرداری صاحب نے حسین حقانی کو وہاں پر ایمبیسڈر لگایا, اور انتہائی اسٹریٹجک معاملات جو تھے وہ ڈائریکٹلی ایوان صدر سے حسین حقانی تک جاتے تھے, ڈائریکٹلی ایوان صدر سے شیری رحمان تک جاتے تھے. دونوں انتہائی پاورفل ترین تھے. واشنگٹن میں وہاں پہ اپنے آپ کو سفیر بنوا کے بعد میں یہ جو ایمبیسڈر کا پروفائل ہے اس کو کیش کروایا جاتا ہے. وہاں پہ آپ کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے ایکس ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس میں سینئر پوزیشن مل جاتی ہیں, اور پھر ایمبیسڈر ہوتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ آپ جہاں چاہیں واشنگٹن میں جس ادارے سے, سی آئی اے میں آپ ڈائریکٹ نیگوسیشن کریں, آپ کے اوپر کوئی اوور سائٹ نہیں ہے, آپ کسی کو نہیں بتا سکتے آپ نے کیا نیگوسیشنز کی. پینٹاگون میں کریں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کریں, وائٹ ہاؤس میں کریں, نیشنل سیکورٹی آفس میں کریں, تھنک ٹینکس میں کریں, انٹیلیجنس بڑی اربوں اور کھربوں ڈالر کا بجٹ ہے, آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے چاہے علی جہانگیر صدیقی کا آپ دیکھیے نا کہ اس نے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے, اور 6 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا کہ جب انہیں ہٹایا گیا 6 ماہ کے اندر تو واپس بلا کے انہیں چارج بنا دیا گیا. آج بھی وہ وہاں پہ ایمبیسڈر ایٹ لارج کا درجہ رکھتے ہیں. واشنگٹن کے اندر ایمبیسڈر ایٹ لارج کی کے اوپر واشنگٹن میں عام ترین جو ان کے ہائی پروفائل کرائسس میں فارن سیکرٹری چینج ہو رہا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہو رہے ہیں, ملٹری کی بھی اور انٹیلیجنس کی بھی کمانڈ اور سب تبدیلیاں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ نہ ہو ان تبدیلیوں کے اندر این ایس اے کو آفس بھی نکل جائے, تو انہوں نے کہا اس لیے 3 سال کا کانٹریکٹ پکڑے اور سیدھے واشنگٹن نکل جائے. تو وہ نہیں ہو سکا. جنرل اکرام الحق صاحب نہیں ہو سکے, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ان کا مسعود خان صاحب کا ہوا. اس کے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کشمیر کی کہانی آپ کی
اگرچہ کہ بکنی چاہیے، لیکن واشنگٹن میں آپ کی کشمیر کی کہانی سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. نہیں سر، تھینک یو ویری مچ متین حیدر صاحب فار ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ فورن آفس میں کیا ہو رہا ہے اور جو اتنی اچھاڑ پچھاڑ شاہ محمود قریشی صاحب کی منسٹری میں ہو رہی ہے، اور ہمارے سفیر کر کیا رہے ہیں، ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، کرنا کیا چاہیے اور وہ کرتے کیا ہیں. تھینک یو ویری مچ متین حیدر صاحب.